शामदीन नाज़रीन, मेरा नाम है वकास हबीब राना। मुझे देख पा रहे हैं पाकिस्तान पॉलिटिक्स नेटवर्क पर। नाज़रीन, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्किया के दरमियान एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट हुआ है और वो ये डिफेंस एग्रीमेंट है। इसकी जो फंक्शनल पैरा है, जो मेन चीज़ है वो ये है कि इन तीनों में से किसी एक मुल्क पर हमला, तीनों ममालिक पे हमला कंसिडर किया जाएगा। और ये वो पैक्ट है जिसके बाद एक ऐसा कोलिशन बना है मुस्लिम ममालिक का कि जिसके सामने खड़ा होना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि नेटो की जो कंट्रीज हैं उसमें तुर्की आप समझें कि आर्मी पावर में, डिफेंस इक्विपमेंट में सेकंड नंबर पर आता है। सऊदी अरेबिया ऑफ कोर्स इज अ फाइनेंशियल पावर, और फिर पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर पावर। और पाकिस्तान ने अपनी जो कन्वेंशनल डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं उनको तो वो प्रूव कर चुका है पिछले साल मई में इंडिया के खिलाफ, जबकि उसने अपने से 8-10 गुना बड़े दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया कि वो आज तक उससे घबरा रहे हैं और परेशान है कि हमारे साथ हुआ क्या। अब मामलत कुछ इस तरह के हैं कि आपको थोड़ा सा इसको समझना चाहिए कि ये क्या सिलसिला हुआ है, क्यों ये एग्रीमेंट हुआ है। अच्छा, मैंने नाज़रीन इसके ऊपर बहुत महीने पहले बात की थी, जब ईरान और अमेरिका की जो जंग थी वो शुरू हुई थी, और उसके बाद एक मीटिंग हुई थी सऊदी अरेबिया में, जहाँ पर कि हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज मौजूद थे। तो मैंने ये उसके बाद अर्ज़ किया था कि ये जो मीटिंग है ये एक फ्यूचर की मीटिंग है कि मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है, बिकॉज सऊदी इंटेलिजेंस और ओवरऑल इंटेलिजेंस जो कम्युनिटी थी उसका इस बात में कंसेंसस था कि अमेरिका यहाँ से निकलना चाहता है ईरान की जंग से, और जब वो जाएगा तो उसके बाद जो सूरत हाल पैदा होगी वो किस तरह की होगी। सो ये एक री अलाइनमेंट का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मैंने बहुत महीने पहले ये बात की थी, और अब वही कुछ हो रहा है कि जो रीजनल पावर्स हैं मिडिल ईस्ट की, वो अपना बंदोबस्त कर रही हैं, वो अपना सोच रही हैं कि हमने किस तरह अब एक नए सिक्योरिटी अम्ब्रेला के अंडर आना है, और उसमें किन ममालिक की मदद ज़रूरी है। अब अमेरिका उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, ये ईरान के साथ जंग में बात वाज़िया हो चुकी है। अगर सऊदी अरेबिया को किसी ने प्रोटेक्ट किया है तो वो पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान ने ईरान को ये बताया कि आप सऊदी अरेबिया पर हमले ना करें, हमारे लिए ये रेड लाइन है, हमारे लिए ये प्रॉब्लम है, हमारा उनके साथ डिफेंस एग्रीमेंट है, सो हमें इस जंग में इन्वॉल्व ना करें। सो वो उसकी वजह से जो बचत हुई है वो हुई है। इसके बावजूद आप देखते हैं कि फिर भी मामला ख़राब हुए हैं, होतीज़ ने वो हमले किए हैं। सो ये एक ओवरऑल एक इस तरह का नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है जिसमें कि पाकिस्तान का रोल बड़ा अहम है, और भी आगे चलकर और अहम होगा, और ये चीज़ें अभी और होनी है। सो ओबियसली पाकिस्तान के लिए भी ये चीज़ बड़ी अहम है। पाकिस्तान को इंडिया के साथ एक थ्रेट है, और पिछले साल मई में जो इंडिया के साथ हमारी जंग हुई थी उसमें तुर्की ने बड़ा खुल के और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से हमारी हेल्प की थी, हर तरह से, इक्विपमेंट की, टेक्नोलॉजी की, और बाकी कोऑर्डिनेशन में भी तुर्की हमारी हेल्प कर रहा था। सो इस पैक्ट से पहले ही तुर्की ने अपने आप को प्रूव कर दिया था कि वो हमारा एलाय है, हमारा दोस्त है, हमारा भाई है, और वो सख्त वक्त में हमारे साथ खड़ा होगा। ये जो पैक्ट है, ये जो एग्रीमेंट है, ये सिर्फ जो पुरानी प्रैक्टिसेस हैं उसको सोलिडिफाई कर रहा है, उसको एक एग्रीमेंट का नाम दे रहा है, वरना ये चीज़ें पहले ही प्रूव हो चुकी हैं कि तुर्की हमारे साथ खड़ा रहा। सऊदी अरेबिया ने हमारी हर मुश्किल हालात में मदद की है, वो फाइनेंशियली हो, डिप्लोमेटिकली हो, वैसे हो, बट अब सऊदी अरेबिया को और हमारी ज़रूरत है, तो हम क्यों ना उनका साथ दें, हम क्यों ना उनको प्रोटेक्ट करें, और क्यों ना हम जो हरमैन है, जो मक्का है, मदीना है, उसकी जो सालमियत है, उनकी जो प्रोटेक्शन है, वो हमारी वैसे ही जिम्मेदारी है, हम तो वो करेंगे ही। तो ये अगर हमें ये शर्फ हासिल होता है तो हम इससे क्यों रिफ्यूज़ करें। सो इट इज़ अ ग्रेट डील, इट्स अ हिस्टोरिक डील, और इसका बहुत दूर तक इसका असर जाएगा। ऑफ कोर्स इंडिया इजराइल की तो इस टाइम हालत बहुत टाइट होगी, उनकी तो बहुत बुरे हालात होंगे इस डील के होते, और मोदी ने सोच रहा होगा कि यार मैंने क्यों पाकिस्तान पे हमला किया, मैंने क्यों ये ऑपरेशन सिंदूर किया। ये करने के बाद पाकिस्तान की तो फ्लाइट इतनी ज़बरदस्त हो गई है कि मैं बैठा बैठाया जलील हो गया हूँ, मैं फारिग हो गया हूँ। सो ये एक कमाल मामला हुआ है हमारे कि इंडिया ने हम पे हमला किया, हमने उसको जवाब दिया, और उसके बाद ऑल ऑफ सडन दुनिया को एकदम हुआ कि उतनी ये तो पाकिस्तान तो बड़ी पहुंची हुई चीज़ है। हम तो पाकिस्तान को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट करते थे, ये तो बड़ी ज़बरदस्त मिलिट्री पावर है। ऑब्वियसली हम अपना जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो भी बेच रहे हैं, हमारी जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं वो काफ़ी ऊपर जा चुकी हुई हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हम इक्विपमेंट बेच रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक को जहाज़ बेच रहे हैं। अभी तो वो
جو ایس یو ویز ہوتی ہیں, وہ جو آرمرڈ ایس یو ویز ہیں, وہ ہم بیچ رہے ہیں. وہ سوڈان میں پھر رہی تھی, سوڈان میں اس کی ویڈیو سامنے آئی ہے. سو پاکستان از ڈوئنگ گریٹ اینڈ دس از اے گریٹ اگریمنٹ, گریٹ اچیومنٹ فار اس. بلاول بھٹو زرداری نے ایک تقریر کی ہے اور انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی ہیں. یہ آئی تھنک بڑی امپورٹنٹ ہے, یہ تھوڑی سی آپ سن لیں, باقی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے اور کیا کیا باتیں کی. وقت آ گیا ان کا گلے پکڑنے کا, تو انہوں نے خوبی سے گلا پکڑا ہوا ہے, لیکن وہ وقت دور نہیں جب وہ میرے پاؤں پکڑ رہے ہوں گے. اور میں آج سے ان کو بتانا چاہوں گا کہ وہ وقت اتنا دیر بعد نہیں, جلدی آنے والا ہے. تو یہ آپ نے جو سنی ہیں باتیں, یہ تو بڑی انٹرسٹنگ ہے. یہ گلا پکڑتے ہیں, پھر پاؤں پکڑتے ہیں, اور یہ جلد میرے پاؤں پکڑیں گے. سو یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے, ووٹ گنا نہیں جاتا ہے. حکومت کوئی اور بنانا چاہتے ہیں, آپ کسی اور کا بنا دیتے ہو. جب تک آپ کا ووٹ کا احترام نہیں ہوگا, جب تک آپ کا ووٹ کا عزت نہیں ہوگا, تب تک آپ کے مسائل کے حل نہیں ہوں گے. دوسری آف کورس انہوں نے کہا کہ یہ جو ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے, آپ عوام حکومت کوئی بناتی ہے, آپ کوئی اور بنا دیتے ہیں, اس طرح عوام کے مسائل حل نہیں ہوں گے. لیکن اس کی اور بھی بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیلز ہیں جو انہوں نے باتیں کی ہیں, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ نظام ناکام ہوا نہیں ہے, اس کو ناکام کروایا گیا ہے. جب تک عوام کی حاکمیت تسلیم نہیں کریں گے تب تک سسٹم نہیں چل پائے گا. جب تک مانیں گے نہیں طاقت کا سر چشمہ عوام ہے, یہ نظام ایسے ہی چلتا رہے گا. یہ بڑی انٹرسٹنگ اور زبردست باتیں ہیں. یہ وہ جواب ہے جو بیسیکلی سوچا جا رہا تھا کہ شاید نون لیگ دے گی. یہ پیپلز پارٹی نے جواب دے دیا ہے نئے صوبوں کی بات. کیا کہتے ہیں وہ سنیں ذرا. وہ کہہ رہے ہیں کہ نئے صوبے بنانا اگر عوام کا فیصلہ ہے تو پیپلز پارٹی ساتھ دے گی, اور اگر نئے صوبے بنانا عوام کا فیصلہ نہیں تو پیپلز پارٹی ساتھ نہیں دے گی. اب یہ جو ایک بات ہے نا جی, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آنے والے دنوں میں ایکسپیکٹ کریں کہ اگر اس کی طرف موو کیا گیا نئے صوبے بنانے کی طرف, تو سندھ میں پروٹیسٹ شروع ہو جائیں گے, سندھ کو چوک کر دیا جائے گا, وہاں پر احتجاج کرنے والے بیٹھ جائیں گے, اور پھر وہ یہ بات چھڑے گی کہ ہاں بھائی بنانے کے نہیں بنانے نئے صوبے. سو یہ پیپلز پارٹی اور بلاول نے تو جواب دے دیا ہے کہ بھیا ہم تو نہیں بنانے دیں گے نئے صوبے. اور انہوں نے الٹی گنتی کی بھی وہ بات کی. انہوں نے کہا یہ الٹی گنتی جو ہے یہ ان کی شروع ہو گئی حکومت کی, اور میں نے نہیں شروع کی, ان کے اپنے لوگوں نے شروع کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ان کا پھڈا ہے وہ اسلام آباد اور لاہور کا پھڈا ہے. یہ جو حکومت ختم ہونی ہے یہ اسلام آباد اور لاہور کے پھڈے میں ختم ہونی ہے, میرا کوئی اس میں نہیں ہے. اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کا اس سے کیا مراد ہے, یہ اسلام آباد اور لاہور کا کیا پھڈا ہے. مطلب نواز شریف, مریم نواز یا شہباز شریف کیا پھڈا ہے جس کی وجہ سے یہ ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے. بہرحال میرا اس پہ یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ یہ جو بہت سارے لوگ ہیں وہ نواز شریف صاحب کے لگائے گئے لوگ ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں بھی, اور اسٹیبلشمنٹ شاید ان سے اس طرح خوش نہیں ہے. وہ چاہتی ہے کہ ان کو چینج کر دیا جائے, اور وہ ان کو چینج کرنا ذرا مشکل کام ہے جب تک کہ نواز شریف صاحب چاہیں گے نہیں. اور اب نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں یہ ہمیں کچھ دنوں میں پتہ چل جائے گا جب کیبنٹ ری شفل ہوگا, سو وہ ہم اس میں دیکھ لیں گے. باقی اب بلاول کس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ اسلام آباد لاہور کا پھڈا ہے, اب وہ بلاول ایکسپلین کریں گے شاید آنے والے دنوں میں. اور ناظرین, شفیع جان صاحب نے تو شہباز گل صاحب کی ایسی تیسی پھیر دی ہے, بہت ہی خطرناک باتیں کی ہیں انہوں نے شہباز گل کے بارے میں. یہ ذرا سن لیں آپ کے کیا کیا باتیں کی ہیں. گل صاحب تب بھی غلط تھے جب انہوں نے عمران خان صاحب کے 2 موبائل چرائے تھے. گل صاحب تب بھی غلط تھے کہ جب انہوں نے ایک بگڈ موبائل جو ہے عمران خان صاحب کو دیا تھا. گل صاحب کو عمران خان صاحب نے اپنے گھر پہ بند کیا ہوا تھا. گل صاحب کو عمران خان صاحب نے اس سے پہلے قید ہونے سے پہلے ان کو ہٹا دیا تھا. لیکن ہم پھر بھی گل صاحب کو ایک موقع دیتے ہیں کہ آپ باہر بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, آپ اپنی غلطی کو سنوارے اور پاکستان آئے اور اس کو لیڈ کریں. آپ باہر ای سی کی رومز میں بیٹھ کے اس قسم کے بیانات دیتے ہیں جو کہ ایک چیز ایسی آپ کے سامنے آ جاتی ہے جس سے پارٹی کے اندر ایشوز بنتے ہیں. یہ ایک ٹولہ ہے, اس ٹولہ اس لیے ہے, یہ ٹولہ چھوڑا اس لیے گیا ہے کہ آپ نے کنفیوژن کریٹ کرنی ہے. تو گل صاحب کے پاس موقع ہے کہ وہ جتنی غلطیاں وہ کر چکے ہیں, جس طریقے سے انہوں نے موبائل چرائے عمران خان صاحب کے, پھر ایک بگڈ موبائل عمران خان صاحب کو دیا. گل صاحب کے ساتھ ایک موقع ہے کہ وہ پاکستان آئے, امریکہ سے پاکستان آئے اور اس چیز کو لیڈ کرے. باہر بیٹھ کے آپ جس قسم کی بیانات دیتے ہیں وہ بڑا آسان کام ہے.
آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کو جیل ہوئی تھی ان کی کیا کنڈیشن تھی، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. سر ہم وہ تو کافی صحت کا عرصے معاملہ سے تھا، صحت پہ ہم بات نہیں کرتے، صحت کا وہ تو اللہ رحم نہیں کرے، میں آپ ہم مجھے کسی کی بھی صحت بگڑ سکتی ہے. نہیں، گل صاحب کافی عرصے سے اس قسم کے بیانات دیتے ہیں، اور ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ یہ انہوں نے کنفیوژن کریٹ کرنی ہے. یہ جتنے ڈالرز کماتے ہیں، ان کو چاہیے کہ جو ہمارے ملٹری ٹرائل میں ہمارے لوگ ہیں، جو ان کے وکلا کی فیسز ہیں یا ان کی فیملی کو جو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، جتنے ڈالر یہ عمران خان صاحب کے نام پہ کما رہے ہیں، ان ڈالر میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ ہمارے ورکرز کو بھی دے. لیکن بات بڑی واضح ہے کہ باہر سے بیٹھ کے ہمیں لیکچر نہ دیا جائے. آپ پاکستان آئے، چیز کو لیڈ کرے، ہم آپ کے پیچھے ہوں گے. اچھا، اب وہ دیکھیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شہباز گل نے عمران خان کے 2 فون چوری کیے اور ایک بگڈ فون عمران خان کو دیا، جس میں کہ وہ ٹریس اینڈ ٹریکنگ اور وہ ساری سافٹ ویئرز موجود تھے یا بگز موجود تھے، جس سے ان کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی، ساری مانیٹرنگ ہو رہی تھی. وہ فون دیا. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز گل کو گھر میں بند کر دیا گیا تھا، عمران خان نے بند کر دیا تھا. یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کوئی جانور ہے شہباز گل کہ ان کو گھر میں بند کر دیا. وہ مطلب کس طرح بند کر دیا گھر میں؟ یہ تھوڑی سی ایکسپلینیشن چاہیے اس پہ. شفیع جان صاحب تھوڑا سا بتائیں کہ کیسے گھر میں بند کر دیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ اس کو عمران خان نے گرفتاری سے پہلے پارٹی سے نکال دیا تھا. جب یہ گرفتار ہوا ہے شہباز گل، اس سے پہلے اس کو نکال دیا ہوا تھا، اور پھر یہ گرفتار ہو گیا اور وہ پھر باقی معاملات ہوئے. تو انہوں نے اس کو کہا ہے کہ تم جو باہر بیٹھے ہوئے ہو، جو پیسہ کما رہے ہو عمران کے نام پہ، بھیا ادھر پیسے بھیجو. یہاں پر جو لوگ ٹرائل پر ہیں، ان کے وکیلوں کی فیس ہیں، ان کو مدد ہو. سو یہ بڑی زبردست شفیع جان نے ایک چارج شیٹ کیا ہے شہباز گل کو، اور ان کے آپس کے پھٹے شروع ہو گئے ہیں. کیونکہ وہ جو سہیل افریدی صاحب نے 27 سپتمبر کی ڈیٹ دی ہے لاہور اسلام آباد پر لانگ مارچ کی، اس پہ پھٹا شروع ہو گیا. وہ 2 کیمپس بن گئے ہیں، جو اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں اور جو اس کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں. وہ ایک صحافی ہیں یا وہ یوٹیوبر ہیں، وہ جو بھی ہیں، پتہ نہیں پی ٹی آئی کی رکن ہے سمینہ پاشا صاحبہ، وہ بھی اس میں رگڑی گئی ہیں. وہ پی ٹی آئی والے اب ان کے بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں. انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ مجھے پتا تھا ایک دن میرے پیچھے آئیں گے، اتنی جلدی آ جائیں گے یہ نہیں پتا تھا. تو وہ مطلب یہ سارے فین بوائز اور فین گرلز ہیں نا عمران خان کی، یہ صحافت ان کو کیا پتا صحافت کیا ہوتی ہے؟ یہ صحافت تو کرتے نہیں ہیں، یہ بس بیٹھے اس کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں اور ان کا ایجنڈا ٹو کرتے رہتے ہیں ویوز کے لیے، ڈالرز کے لیے. تو پھر وہ ذلیل بھی ہوتے ہیں. وہ ذلیل تو ہوں گے آپ بھائی، کیوں نہیں ہوں گے؟ وہ لوگ تو آپ کو چھوڑیں گے نہیں. یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں، ان کے آپ ہتھے چڑھیں گے تو یہ آپ کو کریں گے. سو یہ گروپس بن گئے ہوئے ہیں یہاں پر نا. تو وہ جو گروپس بن چکے ہوئے ہیں، اس میں اب سہیل افریدی پرو اور اینٹی سہیل افریدی گروپ چل رہا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 مہینے بعد کی کیوں ڈیٹ دی؟ علیمہ خان نے بھی کہہ دیا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کون سی ڈیٹ ہے، یہ کیا ڈیٹ ہے، 2 مہینے کی دینے کی کیا ضرورت تھی، یہ وہ نا. سو اب میرا اس میں نے یہ پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں انڈرسٹینڈنگ سے، اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ سے یہ ڈیٹ دی ہے، تو اس میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہو سکتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی یوز ہوتی ہے حکومت کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں یہ سارے ایشو پر نئے صوبے بنانے کے، تو یہ پھر حکومت کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. یعنی جس طرح 2014 میں پی ٹی آئی آگے بیٹھ گئی تھی، اگر اب بھی سپتمبر میں پی ٹی آئی آگے بیٹھ گئی اسلام آباد میں، تو حکومت کے لیے پھر بہت سارے مسئلے مسائل ہوں گے. آئی تھنک پھر چیزیں جو ہے نا وہ بہت آگے نکل جائیں گی. سو دیٹ ریمینس ٹو بی سین. آئی ڈونٹ نو اف دیٹس دا کیس، بٹ لیٹس سی کہ وہ واقعی ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا. بٹ میں ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن پر یہ انالیسس کر رہا ہوں کہ اگر ایسا ہوا تو پھر آپ سمجھیے گا کہ بس پھر کہانی ختم ہے پھر. سو اینی وے، آج کے لیے اتنا ہی. آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میک شیور کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں. خدا حافظ.